अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान बट और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल और उसके नतीजे में डी चौक पर होने वाली अमवात के आदाद और शुमार एक मुअम्मा बन गए हैं। इस हवाले से हुकूमत और पीटीआई एक दूसरे के बयानिए को झूठ, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ कह रहे हैं। पीटीआई बेशुमार अमवात का दावा कर रही है तो हुकूमत एक भी लाश सामने लाने जैसे मुज़हका खेज बयानात दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अगर एक भी लाश गिरी होती तो सामने आ जाती। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 कारकुनान के मरने का सबूत पेश करे। हुकूमती अरकान की जानिब से ऐसे बयानात मरने वालों के भरोसा के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ हैं, लेकिन हुकूमत में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस सारे मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इस सारे मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमीशन के क़याम समेत दीगर ऑप्शंस पर बातचीत का कह दिया है, लेकिन उसके लिए उनकी जानिब से एक शर्त भी आयद की गई है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सैकड़ों कारकुनान की शहादतों के दावे से पीछे हट जाए। बानी पीटीआई ने भी आज पार्टी क़यादत को सड़कों की बजाय असेंबली में सारे मामले को उठाने की हिदायत कर दी है। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई के पास अभी भी एक आखिरी पत्ता मौजूद है जिसे वो वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है कमरुल इस्लाम राजा साहब, रहनुमा मुस्लिम नून है, और शफकत अवान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला सवाल जो है वो कमरुल इस्लाम से पूछूंगा। कमर साहब बताइएगा, बानी पीटीआई ने आज जो मुलाकात हुई उसके बाद उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो 12 लाशें गिरी हैं, 12 कारकुनान उनके शहीद हुए हैं, मुबैना तौर पर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंटरनेशनल इदारे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। आप क्या करेंगे? अब आपकी हुकूमत किस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करेगी? क्या करने जा रहे हैं अब आप? देखिए, ये उनका है और किसी को भी ऐसी कोई भी मुतालबा करने का पूरा हक हासिल है। मैं अगर कहूँ कि मेरे घर में ये के सामने एक वारदात हुई तो इसकी मैं मुतालबा कर दूं कि इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इंटरनेशनल इंक्वायरी वहां पे होती है और होनी चाहिए भी। अगर पहली बात तो यह है कि शायद ये किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में कोई इंटरनेशनल ऐसी तो पुलिस तो है नहीं, हमने देखी नहीं कि जो बाहमी दो ममालिक एक दूसरे की मदद इन्वेस्टिगेशन में लेते भी हैं और लेते रहे भी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जो है वो इंटरनेशनल पुलिस आके तो इंक्वायरी करे, लेकिन ये तब आता है जब कोई डिस्प्यूट ऐसा अराइज हो। पहले सवाल होगा आइडेंटिटी का। बिल्कुल राजा साहब, पहली दफा हो रहा है, यूएन तक जाने की बात की जा रही है। और एक और चीज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये एक्स पर पैगाम दिया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए शफाफ तौर पे। तो अगर ये जाते हैं तो किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये बताइएगा। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। जी, तफ्तीश का तरीका है, सबसे पहला तो होता है डेड बॉडी, और उसका आप देखेंगे किसी भी मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान का जो लॉ है फौजदारी ज़ाब्ता, उसके तहत डेड बॉडी की असरटेनमेंट के लिए, यानी मर्डर किसी भी असरटेनमेंट के लिए या एनी डेथ की असरटेनमेंट के लिए जो बुनियादी चीज होती है वो पोस्टमार्टम होता है। तो बात तो यह है कि ये उन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए था। अगर कोई ऐसी बॉडीज हैं, यानी पहले तो वो 278 के फिगर से 12 पे तो चले आ गया। अब यह है कि उनका अगर कोई पोस्टमार्टम मौजूद है किसी भी हॉस्पिटल से, पोस्टमार्टम के लिए कि वो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत से हो, अगर इनके बकौल कोई डीजी डेरा गाजी खान में दफन हुआ है तो उसका पोस्टमार्टम तो कराना चाहिए। हाँ, यानी आजकल तो एक अगर कोई भी मशकूक डेथ हो, यानी खुदकुशी हो और ऐसी उसकी जो बुनियादी चीज होती है वो पोस्टमार्टम होता है, जहां से ये असरटेन होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि राजा साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डेड बॉडीज अगर हैं तो उनका पोस्टमार्टम किया जाए, दूसरी जाने पीटीआई क्लेम कर दिया कि डेड बॉडीज हमें फराहम ही नहीं की जा रही हैं। आप मुझे बता दें कि जिस तरह से भी आपने कहा कि पहले 278, कभी 1000, कभी 600 और आज जो है वो गुज़िश्ता रोज 12 का क्लेम किया गया। आप बता दें कुछ ऐसा वाकया है भी है या नहीं, अमवात हुई हैं या नहीं हुई? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज वो बातें करूंगा जो आम पब्लिक को चूंकि पता नहीं, फिर वो उसकी बुनियाद पर गलतफहमियां था। कोई भी
فورس ہے, چاہے وہ پولیس ہے, میں اس سسٹم سے بخوبی آگاہ ہوں, آئی بین پارٹ آف اٹ, کہ کوئی بھی یعنی فوج ہے, رینجرز ہے, ہر وہ ادارہ جس کے پاس فائر آرمز ہوتے ہیں, سرکاری ادارہ, اس کا ایک ریکارڈ سسٹم ہے. یعنی وہ ایشو ہوتی ہے تو ایک گولی بھی جب ایشو ہوتی ہے تو اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے, اور وہ انویسٹیگیشن میں سامنے آ جائے گا کہ کہاں کہاں پہ آرمز ایشو ہوئے. تو گورنمنٹ کا اور ہمارا تو یہ ایک کنسیڈرڈ جو ہے وہ ایک شروع سے, یہ جب خصوصاً ماڈل ٹاؤن کے اس واقعے کے بعد یہ ایک ایس او پیز رہی ہیں کہ لائیو ایمونیشن جو ہے وہ کہیں ایسے موقع پہ, اور یہی وجہ تھی کہ پولیس کے اتنے زیادہ وہ اٹک سے لے کر اسلام آباد اور راول پنڈی میں ٹھیک ہے. راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمونیشن یوز کرنے کا جو ہے نہ ہی کسی کو کہا گیا تھا اور نہ ہی ایسا ہونا تھا, اور سبق آپ نے اپنی ماضی سے سیکھ لیا ہے. شامل گفتگو جو ہے وہ شفقت عوان صاحب کو بھی کریں گے, لیکن آپ لوگ تیار رہیے گا کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یو این میں جانا ہے, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, یہ آپ کی جماعت کافی طور پہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل کمپینز کافی اچھے طریقے سے کرتی ہے. شفقت صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو پاکستانی اداروں پر کیا اعتبار نہیں رہا؟ ان سے تو سوال پوچھیں, لیکن آپ بتائیے گا پاکستانی ادارے کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری بیوروکریسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کا جو اعتماد ہے یا اعتبار ہے جوڈیشری سسٹم سے وہ اٹھ چکا ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں بلایا, اور مجھے راجہ صاحب سے یہ باتیں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے منہ سے یہ باتیں نکلیں گی, ہوا کچھ نہیں ہے, ڈیڈ باڈیز نہیں ہے. میں موقع کا آئی وٹنس ہوں, اور وہاں پہ جو بربریت ہوئی ہے ان آنکھوں سے دیکھی, اور شاید پوری زندگی بھلا بھی نہ پاؤں کہ کس قسم کی بربریت اس ملک کے خداداد میں کی گئی ہے. یہ بہتر جانتے ہوں گے, میں کیونکہ وکیل ہوں اور قانون کا طالب علم ہوں, تو سب سے پہلی بات پوسٹ مارٹم پہ آ جائیں تو پوسٹ مارٹم لواحقین نے نہیں کروانا ہوتا, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور پچھلے 4 سال ایک وقوع ہوا تھا ایکسیڈنٹ کا, اور اس میں پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, اور بعد میں سپریم کورٹ بڑی کلیئر ڈیسیژن دے دی کہ کوئی بھی ان نیچرل ڈیتھ ہو تو آپ نے پوسٹ مارٹم ضرور کرنا ہے. جی, اب فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی بات ہی مان لی جائے کہ وہ بندے جو مرے ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں یا کسی اور طریقے سے مرے ہیں جن کو دفنایا جا رہا ہے, تو پوسٹ مارٹم انہوں نے کر کے دینا تھا, لواحقین نے نہیں کروانا تھا. لواحقین بیچارے 2 دن 3 دن رلتے رہے ہیں, اور وہ شفیق لنڈ کی ڈیڈ باڈی اس کے بھائی کو پتا ہے نا کہ کتنے اسپتال تبدیل کیے گئے, وہ داخل پیمز میں تھا اور پنڈی سے اس کو ہینڈ اوور کی گئی اور ڈیڈ باڈی, کن مشکلات سے لوگوں نے اپنی ڈیڈ باڈیز وصول کی ہیں یہ جانتے ہیں. آپ نے کہا اداروں پہ یقین نہیں رہا. آج ستی جو لڑکا پی ٹی آئی کا ورکر شہید ہوا ہے مری کا, اس کے گھر پورے اسلام آباد کی پولیس جا کے بیٹھی ہوئی تھی اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اور امید ہے مجھے کہ اس کے والد کو مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کر کے اٹھے ہوں گے, اور وہ کہے گا کہ نہیں میرا بیٹا مرا ہی نہیں ہے, وہ ادھر ہی زندہ ہے, یہ جو ہم نے دفنایا ہے یہ کوئی اور بندہ تھا. شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, یہ سنتے ہوئے آتی ہے, ان کو کرتے ہوئے نہیں آتی کہ لوگ اتنی بے دردی سے قتل ہو گئے ہیں. ہم 12 اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 12 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, اور قتل بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے 12 لوگ قتل ہوئے ہیں, ہمارے بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ہمیں نہیں مل رہی. وہ بندے جو نہ تو ہاسپٹل میں ہیں نہ تو جیل میں ہیں اور نہیں مل رہے, آج تک اتنے دن گزر گئے ہیں, وہ مسنگ ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس زندگی کی بازی ہار گئے ہیں اور وہ شہداء میں شامل. ٹھیک ہے شفقت صاحب, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کچھ لوگ مسنگ ہیں یا پھر ان کے ساتھ, جی آپ بات کمپلیٹ کر لیں. انٹرنیشنل انویسٹیگیشن بینظیر بھٹو کا جب مرڈر ہوا تھا, جو شہید کیا گیا تھا جب انہیں, تو اس وقت کیوں کروائی گئی تھی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن؟ کیا بینظیر کا قتل, بینظیر کی شہادت کوئی زیادہ ہے واقعہ ہے اور عام آدمی کا خون سستا ہے؟ کیا اس وقت یقین نہیں تھا؟ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر تھی اور ان کا میثاق جمہوریت ہو چکا تھا, اور کیا انہوں نے کیوں انویسٹیگیشن کروائی تھی؟ فارن جو ہے وہ ایجنسیز یہاں پر آئی تھی. کون سا ادارہ ہے پاکستان کا, سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر اور پنجاب پولیس تک, جو استعمال نہیں ہوا پی ٹی آئی کے خلاف؟ آپ
ایک ایک ادارہ FIA ہے. شفقت صاحب آپ بھی حکومت میں رہے ہیں, آپ نے ان اداروں کو ٹھیک کرنا تھا لیکن آپ لوگ نہیں کر سکے, تو ان کے اوپر جا کے آپ تنقید کریں, ایوان میں جائیں, وہاں پر جا کے بات کریں. شفقت صاحب یہ بتائیے گا, جب IMF کا قرض لینا ہوتا ہے تب پی ٹی آئی سامنے آتی ہے, خط لکھ دیتی ہے اور ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایسا کلیم کرنا ہے نون لیگ کا, اور اس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے. اور اب کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا پھر سے ملک پہ پابندیاں چاہتے ہیں؟ اور پارٹی نہ بنے تو میری بات سنیں گے. جی اگر آپ پارٹی نہ بنے اور اینکر بن کے اگر میری بات سن لیں تو مجھے اتنا موقع دے دیں کہ 40 سال تو نہیں سر, یہ بات نہیں ہے, یہ خط آپ لوگوں نے نہیں لکھے تھے, یہ آن کریڈٹ نہیں ہے, یہ خط نہیں لکھے گئے تھے IMF کو کہ ان کو نہ دیا جائے. اب آپ لوگ UN کو اپروچ کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ پاکستان پہلے آتا ہے یا بانی PTI ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, بالکل ان کا کوئی کام نہیں ہے. کیا دنیا میں جہاں پہ ظلم جبر نہیں ہوتا وہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی؟ ہم نے کون سا غلط کہہ دیا ہے؟ اب آپ ان کا پراپوگنڈا تو سنیں. نیشنل میڈیا کا تو انہوں نے کنٹرول کر لیا, نیشنل میڈیا پہ تو پورا ان کا جو لاگ ہے وہ لاپا جا رہا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کا یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی غلط انفارمیشن ہے اور وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں, حالانکہ انٹرنیشنلی میڈیا جو ہے وہ وہی خبریں دیتا ہے جو واقعی سچی ہوتی ہیں. بھائی آپ نے قتل عام کیا ہے, آپ نے رنگین کیا ہے خون سے اسلام آباد کی سڑکوں کو, اور لوگ اس پہ بولیں گے, اور پوری دنیا میں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں لوگ بولتے ہیں آپ نے ظلم کیا ہے, آپ نے بربریت کی ہے, آپ نے فسطائیت کی ہے, اور اس پہ پاکستان میں بھی لوگ بولیں گے, اس میں پوری دنیا میں لوگ بولیں گے. جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہتا, ظلم اپنی آواز خود ہوتا ہے. شفقت صاحب, اس کا جواب تو حکومت کو دینا پڑے گا, اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا کہ کیا فسطائیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ ود ان دا اسٹیٹ ہوگا, ود ان دا کنٹری یہ چیز پہلے ہوگی, بعد میں انٹرنیشنل ادارے آتے ہیں. انٹرنیشنل ادارے اسرائیل پہ کیوں خاموش ہیں, انٹرنیشنل ادارے غزہ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ کیوں خاموش ہیں, اس پہ کیوں نہیں بات کرتی؟ ہمارا قتل کیا ہے جی, مجھے اتنا بتا دیں کہ جن لوگوں نے ہمارا قتل کیا ہے انہی سے انویسٹیگیشن کروائے. ہمارے قتل میں شامل ہے, ہمارے قتل میں شامل ہے, ہمارے قتل میں شامل ہے, اور پولیس شامل ہے. تو اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہی اداروں کو کہیں کہ خود ہی قاتل اور خود ہی؟ شفقت صاحب, الزامات لگانے کو نون لیگ بھی بہت الزام لگا سکتی ہے, ثبوت دینے ہوں گے آپ کو. کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں, آپ UN میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی کورٹ ایک بنے گی جہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا. وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ میں سپہ سالار کا بہت زیادہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے, سپہ سالار کا, کہ انہوں نے مدد فراہم کی ہے. اور اس پاکستان سر اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ گولیاں چلائی گئی ہیں فوج کی جانب سے, کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ رینجرز نے جا کے اس طرح کا کوئی اکاؤنٹیبل چیز کی یا ایپیسوڈ ایسی کریٹ کی کہ گولیاں چلائی گئیں, سنائپر چلائے گئے. انہوں نے معاون طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی ہوگی, یہ مطلب تو ہو سکتا ہے. مجھے اتنا بتا دیں, ہمارے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں, کسی کے پھیپھڑے باہر آئے ہوئے ہیں, کسی کے کڈنیز باہر آئے ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں. تو ان کو کیا ربڑ بلٹس لگی ہیں؟ خدا کا خوف کریں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک.